अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम आपको अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का जो कब्ज़ा है और तालिबान अपनी आने वाले दिनों में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि क्या जो इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है वो इस बात का इंदिया है कि वाकई ही अफ़गान तालिबान अब पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो चुके हैं या नहीं, और इसकी हकीकत क्या है, और जहाँ जहाँ तालिबान इस वक्त काबिज़ हो चुके हैं वो कौन से इलाके हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ आपने एक ख़बर और सुनी होगी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जो हमारा चमन डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ चमन बॉर्डर जो है, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक है, इस बॉर्डर पर भी तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की साइड पर काबिज़ हो चुके हैं और तालिबान ने अपना वहाँ पर झंडा भी लगा दिया है। इस झंडे की क्या वैल्यू है और जो ये डेवलपमेंट हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है तालिबान के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं उनके दौर में 2001 में इस जंग का आगाज़ हुआ था और उन्होंने ही पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान को ये धमकी दी थी कि अगर आपने अलकायदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना किया या पाकिस्तान ने अड्डे ना दिए तो पाकिस्तान को भी पत्थरों का शहर बना देंगे और अफ़गानिस्तान का इंजाम भी पूरी दुनिया देखेगी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि 20 साल तक अमेरिका ने एक ऐसी वॉर लड़ी जिसका फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। जो अमेरिका है उसके अपने ज़ाती मफादात इसमें ज़रूर पूरे हुए। तो आज जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बयान दिया है 2-3 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जिस दिन बाइडन के हवाले से मैंने ये सुना कि बाइडन ने ये कहा कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला चाहते हैं तो उस दिन से मेरा दिल टूट गया है। उस दिल टूटने के पीछे ये जो आज चीज़ हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये वाली बातें थी जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी उसको फील कर रहे थे कि वाकई ही जिनके ख़िलाफ़ हमने वॉर लड़ी है वो दोबारा से अफ़गानिस्तान में अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो फिर इस वॉर का जो 2001 से 2021 तक लड़ी गई है वो उस वॉर का पर्पज़ क्या था। तो इसी पर्पज़ को दिखाते हैं आपको और समझाते हैं कि असल में अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालिबान हैं वो किन किन इलाकों पर अपनी वापसी शुरू कर चुके हैं और किन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अगर इस वक्त ये मैप आप देखें तो इस मैप के अंदर अफ़गानिस्तान के तमाम साइड्स जो हैं, चाहे उसका नॉर्थ हो, उसका वेस्ट हो या उसका ईस्ट हो, अगर आप बात करें वेस्ट की तो वेस्ट के अंदर जो हेरात उनका प्रोविंस और इलाका है उसको भी तालिबान अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। और हेरात जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है कि ये तुर्कमानिस्तान और ईरान के साथ जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, उसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते और कॉरिडोर्स जो हैं वो इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो नॉर्थ के इलाकों में आपको नज़र आएगा कुंदोज जो है, कुंदोज के साथ ऊपर ताजिकिस्तान है और वखान कॉरिडोर है, ये वो सारे इलाके हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स के साथ अफ़गानिस्तान को मिला रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम वापस चमन बॉर्डर यानी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ इसका रुख करें तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक इलाका कंधार, और कंधार का फिर ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है जो जहाँ पर जो वेश के नाम से वहाँ पर मशहूर है अफ़गानिस्तान में, उसके साथ जो चमन बॉर्डर है पाकिस्तान की साइड पर, ये वाला इलाका, ये कॉरिडोर भी तालिबान ने अपने कब्ज़े में लिया है। इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है चमन बॉर्डर पे असल में हमला जो करना या उसका कब्ज़ा रखना अपने पास, इसका क्या मतलब है? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बगराम एयरबेस जो है वो एयर और फ़िज़ाई और जो बाकी डिफेंस स्ट्रेटजीज़ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चमन बॉर्डर है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है इस पर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक और नक्शा आपसे शेयर करना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि इस वक्त ये दो आपके साथ नक्शे शेयर हैं। इसमें एक अप्रैल की सूरत हाल है कि अप्रैल 2021 में तालिबान कहाँ कहाँ थे और अफ़गान हुकूमत कहाँ कहाँ थी। अगर दूसरे नक्शे में आप देखें तो ये नक्शा जो है अप्रैल का नहीं है, ये जुलाई का नक्शा है जो ये शो करता है कि तालिबान जो हैं उन्होंने अपना कब्ज़ा किन किन इलाकों में किया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको मौजूदा सूरत हाल वाला नक्शा दिखा दूं। इस नक्शे के अंदर ग्रे जो एरिया है ये शो कर रहा है कि तालिबान जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के इतने सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, और जो ये पिंक एरिया आपको शो हो रहा है ये पिंक एरिया अभी भी अफ़गान हुकूमत के पास है, या यहाँ पर अभी भी एक सूरत हाल है कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान कब्ज़े की जंग जारी है। अगर मैं आपको अप्रैल का नक्शा दिखाऊं तो इस अप्रैल के नक्शे के अंदर आपको वाज़े होगा कि जहां जहां लाल धब्बे हैं, जो लाल निशानात हैं, ये वो निशानात हैं जो आपको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, यानी बहुत कम इलाकों पर, और ग्रे एरियाज़ जो हैं वो अफ़गान हुकूमत के पास हैं।
اور جو یہاں پر پنک ایریا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ جو پنک علاقہ ہے یہاں پر ابھی کنٹیسٹ ہونا ہے, یہاں پر ابھی قبضہ ہونا ہے. لیکن جیسے ہی ہم آپ کو جولائی کی صورتحال دکھائیں تو جولائی کے صورتحال میں یہ نقشہ آپ کو واضح کرے گا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ جگہ پر جو ہے وہ موسٹلی ریڈ علاقہ ہو چکا ہے. چاہے آپ نارتھ میں دیکھیں, آپ اس کے ویسٹ میں دیکھیں, ایران کے بارڈر کی طرف دیکھیں, پاکستان کے بارڈر کی طرف دیکھیں, تو یہ جو جتنے بارڈر کے علاقے ہیں ان پر طالبان قابض ہو چکے ہیں اور تقریباً 60 سے 70% جو علاقہ ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے. اگر افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے اندر ٹوٹل 420 کے لگ بھگ 421 ڈسٹرکٹس ہیں. ان ڈسٹرکٹس کے اندر اگر تقسیم دیکھیں تو 217 ڈسٹرکٹس اس وقت کلیئرلی طالبان ان پر قبضہ کر چکے ہیں, اور جو کہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. 69 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن پر اس وقت ابھی افغان حکومت کا قبضہ ہے اور ان پر ان کی اسٹیٹ کی ریٹ ہے جو موجودہ افغان حکومت ہے, اور تقریباً 112 علاقے ایسے ہیں جو آپ کو نقشے میں پنک کلر کے نظر آتے ہیں جہاں پر ابھی قبضے کی جنگ جاری ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اپریل اور جولائی کا فاصلہ اتنی سپیڈ میں تیزی سے طے ہوا ہے, افغان طالبان جو ہیں وہ ان تمام علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں. افغان طالبان کہیں پر بھی 4-5 لوگ بھی جاتے ہیں تو وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کی جو ایجنسیز ہیں یا افغان حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1996 کے بعد آنے والی جو حکومت تھی ملا عمر کی, وہ حکومت یہی طالبان کی حکومت تھی اور اب یہ واپس اپنے آپ کو اس حکومت میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ 1996 سے 2001 میں جو افغانستان کی حکومت تھی وہ انہی طالبان کی تھی, اور اب کیونکہ یہ اپنے علاقوں پر واپس آ رہے ہیں تو اب وہ حکومت جو امریکہ نواز حکومت کہلاتی ہے افغانستان کے اندر, جس کو پہلے حامد کرزئی لیڈ کرتے رہے 2001 سے لے کر 2014 تک, اور 2014 کے بعد اشرف غنی موجودہ صدر ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ بھی گورنمنٹ کے مین رول میں ہیں. تو اب یہ بھی امریکن پپٹ سمجھے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے امریکہ کو سپورٹ کیا اس ساری وار میں. طالبان ان سے اپنا قبضہ اس وقت چھڑوا رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ جیسے چمن کے بارڈر کی طرف اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ چمن کا بارڈر اس میں کیسے جسٹیفائیڈ ہو رہا ہے اور کیسے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم اس پورے نقشے کو دیکھیں تو اس کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہاں پر ایران اور ترکمانستان جو ہے یہ وہ سٹیٹس ہیں جو لنک ہوتی ہیں. اس پورے علاقے پر موسٹلی ان کی جگہوں پر جو قبضہ ہے وہ طالبان کا ہو چکا ہے. تو اگر ہم آپ کو ہرات پروونس کی طرف لے کے آئیں تو یہ ویسٹرن سائیڈ کا علاقہ ہے, اور اس سائیڈ پر جو افغانستان کے اندر موجود طالبان ہیں انہوں نے ہرات کے اوپر بھی قبضہ کیا, جس کی بڑی امپورٹنس ہے. ایک تو ایران کی طرف یہ بارڈر کنیکٹ کرتے ہیں, ہرات کے ساتھ منسلک کوریڈورز جاتے ہیں ایران کی طرف, اور ترکمانستان کی طرف یعنی سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس کی طرف جانے والے تمام راستے یہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر نارتھ کی طرف آ جائیں تو اوپر اگر آپ دیکھیں تو قندوز کا علاقہ ہے, اور قندوز کے علاقے کے ساتھ اوپر نردن جتنی بھی سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے. اب کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کو دوسرے ممالک کے ساتھ روابط رکھ کر پھر دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب جو بہت امپورٹنٹ بارڈر ہے وہ ہے چمن بارڈر. چمن بارڈر جو ہے اس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہرات ہو, قندوز ہو اور جیسے چمن ہو, یہ سارے اکنامیکلی بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ ٹریڈ روٹس ہیں, جہاں پر جو ٹرانزٹ روٹس ہیں وہ افغانستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو کیونکہ ہرات والی سائڈ پر اور قندوز والی سائڈ پر جن چیک پوسٹ پر, جن علاقوں پر, جن بارڈرز پر طالبان نے قبضہ کیا ہے وہاں کا ریونیو بھی اب طالبان لے رہے ہیں اور وہی اسٹیٹ ریونیو ہے. اب اگر چمن بارڈر کی بات کریں تو چمن بارڈر کے اوپر دن میں ڈیلی 900 سے زائد جو ٹرک ہیں, تقریباً 1000 لدے ہوئے ٹرکس اور کنٹینرز کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے جس کو افغان روٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو پاکستان کے راستے سے یعنی چمن بارڈر کے راستے سے پھر کراچی اور پھر دیگر نیچے تک ہمارے ساحل سمندر تک, انڈین اوشین تک, عربین سی تک آتی ہے اور پورے گلف میں جاتی ہے, یا افغانستان کی طرف جانے والا کوئی بھی میٹیریل, کوئی بھی ٹریڈ صرف اسی روٹ سے ہو سکتی ہے. پاکستان کا یہ جو روٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ روٹ سب سے زیادہ نزدیک ہے اگر افغانستان کو پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. یہی وہ روٹ ہے جہاں امریکن فورسز نے اپنے ٹرکس اور سامان کی ترسیل کے لیے بھی اس روٹ کو استعمال کیا, اور پاکستان اکثر اسی روٹ کو بند کر دیتا تھا اگر کبھی کسی بات پر مسٹرسٹ بھی امریکہ کے ساتھ کنسیڈر ہوتا تھا. اب اگر چمن بارڈر کی طرف آپ کو لے کے آؤں تو چمن بارڈر جو ہے اسپن بولدک ڈسٹرکٹ ہے جو افغانستان کے اندر ہے. اس ڈسٹرکٹ کے اندر پہلے طالبان نے قبضہ کیا اور بعد میں چمن بارڈر پر آ کر انہوں نے اپنا جھنڈا جو کہ اسلامک ایمریٹ فلیگ ہے جس کے
اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، سفید کلر کا جھنڈا ہے جس کو وہ جہاں لہرا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو اگر چمن بارڈر کی ویڈیوز جو آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھ رہے تھے وہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پر پاکستان جھنڈا یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری طرف والا بارڈر ہے، لیکن دوسری طرف پر افغان حکومت کا جھنڈا اتار کر طالبان نے اسلامک ایمریٹ فلیگ یعنی امارات اسلامی افغانستان کا فلیگ لہرا دیا ہے، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ اب افغانستان کے اوپر چمن بارڈر کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے۔ جیسے ہی یہ ہوا تو پاکستان کی اتھارٹیز نے اس جگہ پر اپنے گیٹ کو کلوز کر دیا اور تمام ٹریڈ فوراً روک دی گئی، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے پہلے اس چمن بارڈر کے ساتھ تمام معاہدے اور تمام جو لیگل آسپیکٹس تھے وہ افغانستان کی موجودہ سیٹ اپ موجودہ حکومت کے ساتھ تھے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور جو پاکستان کی حکومت ہے ان کے درمیان اگر کوئی گفت و شنید ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پھر ہم چمن بارڈر کو دوبارہ سے لیگلائز کر دیں اور ریشنلائز کر دیں، اور یہی ہوا۔ پاکستان کی افواج جو وہاں بارڈر پہ موجود تھیں اور جو افغانستان کی طرف سے طالبان جنہوں نے وہاں پر قبضہ کیا انہوں نے ان لوگوں کو بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس بات پہ بھی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اس بارڈر کو کھول دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب افغانستان کے اندر طالبان اپنی حکومت بنائیں گے اور اس حکومت کو پاکستان نے سپورٹ کرنا ہے، ہر اس حکومت کو سپورٹ کرنا ہے جو افغانستان کے لوگوں نے جن کو اپنی حکومت میں لے کر آنا ہے، تو اس وقت چمن بارڈر جو ہے جس کی امپورٹنس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک واحد پوائنٹ ہے ساؤتھ ایریا کی طرف جو کہ سب سے نزدیک ایریا ہے جہاں سے ٹریڈ روٹ جو ہے وہ افغانستان کا جاتا ہے۔ تو اس کے بند ہونے سے ایک تو پاکستان کی اپنی ٹریڈ کے اوپر بھی فرق پڑے گا، اس کو بند ہونے سے جو سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس کی طرف سے یہاں سے ٹریڈ روٹ اختیار کیا جاتا ہے یہ بھی متاثر ہوگا، اور اس سے بہت سارے ایسے آئٹمز جو ڈیلی بیسس پہ افغانستان سے پاکستان امپورٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر خشک میوہ جات ہیں۔ اور پھر چمن بارڈر کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کا کام بہت ہوتا ہے، یہاں پر جو الیکٹرانکس پارٹس ہیں وہ بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف آنے والی کسی بھی طرح کی دیگر اشیاء ہیں جیسے قالین ہیں، گاڑیاں ہیں، گھروں میں استعمال ہونے والا سامان ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے راستے پاکستان آتی ہیں اور پاکستان کے راستے افغانستان جاتی ہیں۔ اسی روٹ پر پاکستان بہت زیادہ اپنا ریونیو بھی ارن کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس معاملے کو جلد ہی نمٹایا جائے گا، اور طالبان کے ساتھ ظاہر ہے کیونکہ یہ علاقہ طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اس وجہ سے اب طالبان جو ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر پاکستان کو اس معاملے کو طے کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا نقطہ امپورٹنٹ ہے کہ طالبان کے ساتھ کس حیثیت سے پاکستان بیٹھے گا، کیونکہ طالبان کو ابھی تک فارملی جو ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ اشرف غنی بڑے ہوپفل ہیں کہ وہ ہی گورنمنٹ بنائیں گے اور وہی آگے گورنمنٹ لے کے چلیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اور ان کی محل کے ارد گرد ابھی 5-6 ہزار افغان فورسز بھی موجود ہیں جو ان کی حفاظت کر رہی ہیں، اور وہ افغان فورسز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے ان قبضوں کو واپس لیا جائے جو ان علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ تھوڑی ڈینجرس ہے، جس کی وجہ سے جو افغان حکومت کے اندر جو وار لارڈز ہیں اور جو وہاں کے فیوڈلز ہیں اور وہ وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر انٹرا افغان ٹاکس کی جائیں تاکہ اس معاملے کو انٹرنلی نپٹایا جا سکے۔ اب ہماری بھی دعا یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو جلد ہی افغانستان کے اندر سالو کر لیا جائے، ورنہ جو صورتحال میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ کتنے علاقے پر طالبان اس وقت قابض ہو چکے ہیں، اور آنے والے کچھ دنوں میں شاید میرا ذاتی یہ انالیسز ہے کہ شاید 2 مہینے بھی زیادہ وقت ہوگا، 2 مہینے سے پہلے ہی افغانستان کے تمام روٹس پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ جیسے بگرام ایئر بیس پر ابھی طالبان امریکہ کے جانے کے بعد افغان فورسز کے وہ پاس ہے تو صحیح، لیکن بگرام ایئر بیس اب بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے افغان گورنمنٹ کو، تو وہاں پر اب طالبان اگر دوبارہ سے قابض ہو جاتے ہیں تو اب بگرام ایئر بیس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مین پوائنٹ بچتا ہے افغان فورسز کے پاس یا افغان حکومت کے پاس جہاں سے وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن جتنے ٹریڈ روٹس ہیں اور کی ٹریڈ روٹس ہیں وہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، اور یہ جو ہمارا افغان اور پاکستان کے درمیان یہ بارڈر ہے جس کو چمن بارڈر کہتے ہیں، جس کو باب دوستی بھی کہا جاتا ہے، یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کا واحد ذریعہ ہے، باب دوستی کے نام سے اس کو مشہور ہے، اس کو فرینڈشپ گیٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ فرینڈشپ گیٹ کتنے دن تک بند رہے گا، کب دوبارہ اوپن ہوگا، اس حوالے سے بھی نیگوسیشن چل رہی ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ سمجھ سکیں افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی کیا صورتحال ہے اور جو چمن بارڈر ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال اور دیکھتے رہیے AR نیوز۔